साबरी वापस इसी कमरे में आई थी। वो तीनों जो इसी के इंतजार में थे ताकि इसे छेड़खानी कर सके, मगर जो वो तकिए में मुंह देकर फूट फूट कर रही तो वो तीनों ही बौखला गई। साबरी, व्हाट हैपेंड, हुआ क्या है? फिल्जा ने इससे पूछा, मगर वो उठकर वॉशरूम में बंद हो गई। वो तीनों हनक बनी एक दूसरे का मुंह देखे गई। तभी वहां अर्शन चला आया। दिया ने एक नजर इसे देखा और निगाह फेर ली। इसने भी दिया की जानिब देखने तक जरूरी नहीं समझा था। फिल्जा, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, अर्शद ने कहा। तो फिल्जा ने इसके साथ जानिब सवालिया निगाहों से देखा, मगर फिर फिल्जा का मुंह हैरत से खुल गया जब अर्शद ने आगे बढ़कर इसके कंधे के गिर्द बाजू घुमाइल किया। आओ तो सही, बात भी बता देता हूँ, अर्शद ने कहा। दिया ने एक जख्मी सी निगाह इस पर डाली जिसका चेहरा बड़ा बेतासुर और सर्द महरी लिए हुए था। दिया ने पहलू बदला और जयनमाज उठाकर ड्रेसिंग में चली गई। वो जो फिल्जा को लिए कमरे के दरवाजे तक ही लाया था। फिल्जा ने एक झटके से इसका बाजू अपने कंधे से हटाया। बड़ा ही कोई चीप और घटिया तरीका था इससे रुलाने का, जेलसी फील करवाने का। फिल्जा ने अर्शन को खा जाने वाली निगाहों से घूरा, मगर वो इंतहाई ढटाई से इत्मीनान से कंधे उचकाकर बाहर की जानिब चल दिया। फिल्जा का दिल किया इसका मुंह तोड़ दे। वो अपने कमरे में आकर बंद हुई। घुटन और हब्स का एहसास फिर दम घोटने लगा। सबके सामने वो नॉर्मल थी, बिल्कुल पहले जैसी, मगर कोई क्या जाने इसके अंदर की बाहर की दुनिया ताहवाला होकर तहस नहस, बल्कि किरची किरची हो चुकी है। बहुत कुछ गलत होकर बदल गया था। वो एक सिपाही होने के नाते बिल्कुल पहले जैसी थी, मगर असल ज़िंदगी में एक लड़की थी जो अंदर से टूट बिखर कर रेज़ा रेज़ा हो चली थी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई तो वो चौंकी। सर उठाकर देखा तो माँ का मुस्कुराता चेहरा देखकर दिल को ठंड पड़ गई। रवाहा कमरे में दाखिल हुई और मेज़ पर इसके लिए बनाए गए नगेट्स की प्लेट रखी। ओह, मेरे पापा की फॉरएवर हरी बला से फुर्सत मिल गई जनाब को, जो बेटी की याद आ गई। फिल्जा ने लहजे को खुशगवार बनाते हुए कहा तो रवाहा इस उम्र में भी इस बेबाक बात पर बुरी तरह झीम गई थी। फिल्जा ने बाजू से खींचकर रवाहा को बेड पर बिठाया और उसके सीने में मुंह दे लिया। रवाहा ने इसकी कमर में एक धमोका रसीद किया, मगर यहाँ असर किसे था? मेरी प्रिंसेस ठीक तो है ना? रवाहा ने इसके गोल्डन बालों में हाथ फेरा। वो तो पहले ही नहीं चाहती थी इसकी बेटियां बाप भाई की तरह ढार मार में पड़े, मगर भला हो इसके खून का जो जोश मारता हुआ था। मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत करें, फिल्जा ने माँ को तसल्ली दी। अच्छा सुनो, मैं क्या सोच रही थी। फिर रवाहा इससे ढेर सारी बातें करती रही। एक अहम फैसले से भी आगाह किया था और ये बातें करके वो फिर बीना के बुलाने पर बाहर चली गई। फिल्जा ने एक सर्द सियाह भरी और एक मरतबा फिर दिमाग में सनसनाहट सी होने लगी। इसने क्लू दिया था। हैवान का जलाल बड़ी तेज़ी और जल्द इस तक पहुंच गए थे। जो इसके बारे में पता चला वो ये कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में लोग इसको हैवान के नाम से ही जानते थे, और किसी चीज़ के बारे में मालूम पड़ने वाली एक ख़ास बात यह थी कि खुद से जुड़ी चीज़ किसी चीज़ को वह तोड़ कर फेंक देता था, मगर किसी दूसरे के लिए छोड़ता नहीं था। इस बदान का काया इंतहाई शातिर, मक्कार, तेज़ और ताकतवर खिलाड़ी था। यहाँ तक तो ठीक था, फिज़ा को उसकी रत्ती बराबर परवाह नहीं थी वो कितना ताकतवर है या कितना कमज़ोर, मगर जो चीज़ इसे तोड़ गई थी वो ये कि सारी तफसीलात मालूम करने पर इसे पता चला कि शेरबिला के चप्पे चप्पे हत्ता के वाशरूम्स तक इसने कैमरे लगा रखे थे। यहाँ आकर वो कमज़ोर पड़ गई, ये सोचकर कि इसके पास उसकी वीडियोज़ होंगी। ऐसा कुछ भी अगर हुआ तो इसे इससे नफ़रत महसूस हो रही थी, शदीद और बेपाया नफ़रत। अगर ताशा आपको बचपन से नहीं जानती तो ऐसा धोखा कभी नहीं खाती। वो जिसे जानती थी वो तो मोहब्बत था, मगर इसकी जगह जिसने ली थी इसकी ज़िंदगी में आया था, ये वाकई इसकी मक्कारी थी कि फिल्जा माहिर खान को धोखा देने में कामयाब हुआ था। वो दुश्मन के साथ मिलकर इसे ख़त्म और बर्बाद करना चाहता था, फिर क्यों नहीं किया? ये सवाल अभी गौर तलब था। इसके काफ़ी सारे काम और अमल ऐसे थे जो फिल्जा के लिए अभी मुअम्मा थे, मगर वो इसके बारे में सोचना तक नहीं चाहती थी। तभी इसे भाड़ में झोंक कर अपने काम पर फोकस करने की कोशिश करने लगी। पूरी तरह कोशिश कर रही थी खुद को मजबूत रखने की। अब भी बेड पर ढह जाने वाले अंदाज में लेटकर अपनी कंपटियों को सहलाने लगी जब फ़ोन रिंग हुआ। वीडियो कॉल थी, बैरून मुल्क का नंबर था। जाने क्या सोचकर इसने कॉल यस कर ली। सामने आयशा थी। वो उठकर बैठ गई और बिल्कुल नॉर्मली इससे बातें करने लगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। दाशु, इधर आओ, जी से बात करो। आयशा ने डोर खोलकर अंदर आते दाशु से कहा। इधर फिल्जा की दाएं आँख का दायां कोना नम हुआ था जो बड़ी सफाई से छुपा गई थी।
دل میں ایک ہوک سی اٹھی، جس شخص کے نام پر زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کھایا تھا وہ اس کی دوست کا مقدر تھا۔ ہائی جی، کیسی ہو؟ داشاب کیمرے کے سامنے آیا تھا۔ میں بالکل ٹھیک، تم سناؤ؟ کافی اسٹرانگ دکھائی دے رہے ہو۔ فلزا نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ ہاں، آشی میرا بہت خیال رکھتی ہے، اس لیے۔ اور زی، تم نے بھی تو میرے لیے بہت دعائیں مانگی ہیں۔ مانگی ہوں گی نا، وہ سکون سے بولا تو فلزا مسکرائی۔ بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ وہ دونوں بالکل نارملی فلزا سے باتیں کر رہے تھے۔ فلزا کافی دیر ان سے باتیں کرتی رہی۔ پھر کال بند ہوئی۔ فلزا نے موبائل ایک طرف رکھا اور ایک مرتبہ پھر اپنے سود و ضیاء پر تکیے میں منہ دے کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ عجیب افسردگی بھرا دن تھا۔ سب نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ اعصابی، جسے اب وائٹ پیلس کی بلبل کا خطاب دیا گیا تھا، جو سارا دن ادھر سے ادھر چہچہاتی پنگے کرتی پھرتی تھی، کل سے ہی اپنے کمرے میں سوگوار سی بند تھی۔ وائٹ پیلس میں آج پھر یوں ہوا تھا کہ مرد حضرات میں سے کوئی بھی گھر پر موجود نہ تھا۔ سمایا کیس کی پہلی ہیئرنگ تھی اور سب پوری طرح تیاری کے ساتھ ادھر مصروف تھے، مگر آج ایک خاص بات یہ تھی کہ دیا، فلزا اور ارحان کی سالگرہ کا دن تھا۔ بینا نے پورا وائٹ پیلس منی اور اپنی ہمراہیوں سمیت سر پر اٹھا رکھا تھا۔ اس نے پورا الاؤنس سجا دیا تھا، مگر صبح سے عشاء کا وقت ہو چکا تھا جب کوئی بھی گھر واپس نہ آیا تو اس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا اور اعلان کر دیا کہ وہ لوگ اکیلے ہی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر لیں گے۔ پنکی کے حکم پر سب تیار بھی ہو گئے تھے۔ بینا نے دیا کو اپنی مرضی سے تیار کیا تھا، وہ نانا کرتی نہیں، مگر بینا نے اس کی ایک نہیں سنی تھی۔ ادھر فلزا بھی اپنی ماں رواحہ کا خاص پیغام لے کر صابری کے کمرے میں داخل ہوئی تو آرنج لہنگا بیڈ پر بکھرا پڑا تھا، مگر وہ خود بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے جانے کس دنیا کی سیر کو نکلی ہوئی تھی۔ تیار نہیں ہوئی تم؟ فلزا نے قریب آ کر اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ کس کے لیے تیاری کروں؟ تمہارے اس تڑیل بھائی کے لیے؟ میری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے؟ وہ جل کر بولی۔ فلزا مسکرائی۔ نہیں، اپنی رخصتی کے لیے تیاری کرو۔ دراصل مما آج تمہیں تمہاری ترسی ہوئی شکل دیکھ دیکھ کر ارحان کے کمرے میں پہنچانے والی ہیں۔ دراصل انہیں اب دادی بننے کا شوق چڑھایا ہے، پوتے کی شکل دیکھنی ہے انہیں۔ فلزا کے کہنے کی دیر تھی، وہ اپنی جگہ سے بدک کر اٹھی تھی۔ چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ نہیں، ایسے کیسے فلزا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جو بہت فن خان بنی پھرتی تھی، رخصتی کے نام پر ہی غبارے سے ساری ہوا نکل گئی۔ یہ پیلس ہے اور پیلس میں نکاح رخصتیاں ایسے ہی ہوتی ہیں۔ فلزا نے اسے چھیڑا۔ نہیں نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ وہ بچوں کی طرح روٹھے ہوئے منہ بناتی، صاف منہ کرتی، دامن بچا لینا چاہتی تھی۔ یہ جا کر اپنی ساس کو سناؤ، جن کا فیصلہ ہے یہ، فلزا نے کہا۔ ابھی وہ جواب دیتی جب بینا طوفان میل کسی رفتار سے کمرے میں داخل ہوئی۔ زور زبردستی ان دونوں نے اسے لباس پہنا کر تیار کیا اور زیادہ شور مچا رہی تھی۔ تبھی بینا نے انتہائی شرارت میں اسے ایک جوس پیش کیا تھا۔ فلزا بینا کو آنکھیں دکھاتی رہی، مگر وہ دانت نکالتی اسے سارا جوس پلا گئی۔ کچھ ہی دیر میں سب خواتین لاؤنج میں اکٹھی ہو چکی تھی۔ دیا نے رائل گرین لہنگا زیب تن کر رکھا تھا اور آج اظہار کی زیبائش میں یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی نبسرا آسمان سے اتر کر وائٹ پیلس آن پہنچی ہے۔ فلزا سادہ سے ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ہی تھی کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے زور زبردستی اس کی مرضی کے خلاف کچھ کروا نہیں سکتی تھی۔ فلزا اور دیا نے کیک کاٹا، حال تالیوں سے گونجا۔ دیا نے سب کو کیک کے چھوٹے چھوٹے پیس کھلائے۔ فلزا نے اس کا ہاتھ چوما تھا۔ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ فلزا نے اسے تسلی دی تو وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ اب بینا نے میوزک آن کیا تھا، وہ جو حال میں ہلکا ہلکا جھولتی پھر رہی تھی۔ اب بینا کو اس کی حالت دیکھ کر ہنسی چھوٹ گئی۔ سب نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا تو اس نے اپنا جرم قبول کر ہی لیا۔ میں نے ایکسٹیسی دی ہے، صبح تک ٹھیک ہو جائے گی، بینا نے کہا تو رواحہ نے اپنا سر تھام لیا۔ ایکسٹیسی کیا لی وائٹ پیلس میں اس نے بھونچال لے آئی تھی۔ وہ فضا میں دھیمے سر بکھیرتی اور آرنج کلر کی میکسی میں سراپا قیامت بنی نشے میں دھت ادھر ادھر جھولتی پھر رہی تھی۔ بڑے سے لاؤنج میں اس وقت ہلکے میوزک کی آواز، رنگ و بو کا سیلاب۔ آج پھر وائٹ پیلس کا لاؤنج میں رونقیں اتری ہوئی تھیں۔ ان کی دانست میں آج پھر وائٹ پیلس میں کوئی مرد موجود نہیں تھا۔ مگر وہ اپنے روم سے لیپ ٹاپ اٹھائے،
واپس آیا تھا سنجیدگی سے مخصوص اسٹائل میں سنیمن چباتے پینٹ کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالے وہ اندر آ رہا تھا، مگر لاؤنج میں داخل ہونے سے پہلے قدم بری طرح ٹھٹک کر رکے۔ سامنے حیرت سے کھلی آنکھوں سے اسے صوفے پر چڑھا دیکھا وہ اچانک صوفے پر چڑھی۔ ارے چپ! وہ جھولتی چلا کر بولی تھی۔ سب خاموش ہو جائیں اور چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ لیے اس کی جانب دیکھا۔ کوئی میرا دکھ سنتا ہی نہیں، سنو سنو میرا دکھ سنو۔ وہ ہاتھ لہرا کر لگی ہوئی تھی۔ اچھا پاپا بولو بھی صحیح۔ فلزا نے پلر سے ٹیک لگائے دانتوں تلے لب دبا کر پوچھا۔ وہ نشے میں جھولتی فلزا کی جانب متوجہ ہوئی۔ یو نو واٹ، جب خدا دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے اور جب لیتا ہے تو تھپڑ مار کر لیتا ہے، اصابری شاہ نے چلا کر دہائی دی، اور وہ کیسے شفا کو ہنسی روکنا مشکل ترین عمل لگ رہا تھا۔ ارے خدا نے مجھے چھپڑ پھاڑ کر دیا، میری محبت، میرا ہینڈسم مسٹر ایٹیٹیوڈ، کیوٹ، ماں صدقے جائے۔ وہ پلوں میں منہ چھپا کر شرماتی دوہری ہوئی، اور تھپڑ یوں مارا کہ دنیا کا سڑیل ترین شخص میرے پلے باندھ دیا، گبر کی اولاد، راکشس بلا۔ جب وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے یوں اس سے دونوں ہاتھوں کی دو دو انگلیوں سے اپنی آنکھیں پھاڑی یوں کر کے گھورتے ہیں، مجھے تو میرا دل بیٹھ جاتا ہے، ڈر لگتا ہے مجھے، میں نہیں جاؤں گی ان کے روم میں۔ اس نے بآواز بلند اعلان کیا۔ سب کا ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتے برا حال ہو رہا تھا۔ سب سے زیادہ تو بینا انجوائے کر رہی تھی، جس کی کرتوت تھی اور صد شکر وہ اس وقت یہاں موجود نہیں تھا، نہیں تو کچھ بعید نہیں تھی کہ بینا کی گردن مروڑ دیتا۔ تو کدھر جاؤ گی؟ فلزا نے آبرو اچکا کر کہا، اور سنجیدگی سے اس کی گہر افشانیاں ملاحظہ فرما رہا تھا۔ دل کیا اس کی جرأت پر اش اش کر اٹھے، یا اللہ اس راکشس کو، اتنا غصہ اور خوریاں سکھانے والے اس شخص کو دنیا سے اٹھا لے۔ اس نے پھر دہائی دی۔ وہ سنجیدگی سے آگے بڑھا۔ لاؤنج میں سب کو سانپ سونگھ گیا تھا، اور وہ جو صوفے پر ٹنگی ہوئی لہرا رہی تھی، اسے دیکھ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے دونوں ہاتھ اپنے ہونٹوں پر جمائے تھے۔ اور جب اس نے صوفے کی جانب قدم بڑھائے تو ایک چھلانگ مارتی دوسرے صوفے پر کودی تھی اور بچوں کی طرح چیخیں مارتی ہارٹ جھٹکتے بولی جا رہی تھی، ارے کوئی بچاؤ مجھے اس راکشس سے، ان کی دادو یہ کس نے کیا؟ اہان کرایا تھا۔ تب بینا چپکے سے پیچھے سے کھسک لی تھی۔ اہان نے مچلتی ہوئی اصابری کی کلائی پر جکڑی۔ آئی ہیٹ یو ہرے راکشس، چھوڑو مجھے، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، کوئی پوتا پوتی نہیں آئے گا۔ وہ شور مچا رہی تھی۔ اہان کا چہرہ سرخ ہوا۔ ارے چھوڑو، اہان بچی ہے، رواحان اسے کہا، مگر اسے اپنے کندھے پر ڈال چکا تھا، اسی لیے اپنے کمرے میں آیا اور الا کر بیڈ پر اتارا تھا۔ اس نے اپنے ڈیڈ کی یہ بات بالکل سمجھ نہیں آئی تھی کہ اتنی اہم میٹنگ سے اٹھا کر مہابیر نے آخر اسے گھر کیوں بھیجا تھا، وہ بھی یہ بول کر کہ مہابیر نے دیا سے ارشن کی ڈریسنگ میں کوئی فائل رکھوائی ہے، اسے دیا سے وہ لے کر آنی ہے۔ وہ سنجیدگی سے تقریباً 11 بجے کے قریب لاؤنج میں داخل ہوا تو ایک غیر معمولی سے احساس ہوا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا آج کیا دن تھا، ہمیشہ کی طرح گفٹ اس کی پاکٹ میں موجود تھا، مگر اب خود کا یا اپنی محبت کو مزید ارزاں نہیں کرنے والا تھا۔ تبھی بے حسی طاری کرتا وہ کمرے میں داخل ہوا تو پہنچ گا سے رہ گیا۔ سامنے ہی وہ سوات پردوں میں رہنے والی پاک ہستی اب اس کا امتحان لینے کو بڑی نازک سی حالت میں اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ کھڑی اس کے لیے سراپا امتحان بن چکی تھی۔ یہ سب اس نے جان بوجھ کر کیا تھا، شاید اس کے دعووں کو، اس کے پختہ عزم اور مضبوط اخلاق و کردار کو شہمات دینے کے لیے۔ رائل گرین فش لہنگے میں چست چولی، جس کا اگلا پچھلا گلا کافی گہرا تھا، جس کے اوپر سبز جالی دار دوپٹہ لیا، وہ اب یوں بن گیا جیسے کمرے میں کوئی اور ہے ہی نہیں، اور ڈریسنگ کے سامنے اپنے پنک گلوز لگے گداز ہونٹوں پر مزید گلوز لگانے لگی۔ وہ قدم قدم چلتا ڈریسنگ کے قریب آ رہا تھا اور سامنے والے کی جان لبوں پر آ رہی تھی، مگر وہ اپنا ڈر ہرگز اس پر ظاہر نہیں ہونا دینے چاہتی تھی۔ مگر جب وہ ٹھیک اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور اپنا پسٹل ہولڈر ذرا سا اس کی جانب جھک کر ڈریسنگ پر رکھا تو بدک کر اس کی جانب مڑتی ایک قدم پیچھے ضرور ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ تاثرات چھپانے کی ناکام کوشش کرتی دیا اپنا لہجہ سنبھالنے میں بری طرح فیل ہوئی تو سامنے والا گہرا طنزیہ سے مسکرایا۔ دیا، جسے آج اس کی دن کی حرکت نے بہت زیادہ دکھی کیا تھا، اب بھی نم آنکھوں سے اسے دیکھا، حالانکہ وہ جانتی تھی، اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ ڈرامہ محض اس کے لیے تھا، مگر پھر بھی اسے اس کی بے حسی پر طیش تھا۔
عرشن ایک قدم اور آگے ہوا تو لرز کر پیچھے ہٹی، آخر ڈریسنگ پر ڈہ جانے والے انداز میں بیٹھ ہی گئی۔ میک اپ کا سامان زمین بوس ہوا جب اس نے ذرا سا جھک کر ڈریسنگ پر اس کے دونوں اطراف اپنے ہاتھ جمائے اور اس کی گرم سانسوں کو حدت دیا کو اپنے معتدل ساتھی محسوس ہوئی تو اس نے زور سے آنکھیں بند کر لیں۔ کیا ہوا جب یہ تام جھام مجھے اپنی جانب راغب کرنے کے لیے تھا تو اب کم از کم اس جنونے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لو، مجھے برداشت کرنا یا جھیلنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس نے مزید اس کے چہرے کے قریب ہوتے ہوئے دلکش نقوش ازبر کرتے دانتوں تلے لب کاٹ کر اس کا لرزتا وجود ملاحظہ کیا۔ محترمہ، اس طوفان سے اتنا ہی الجھیے جتنا اسے جھیلنے کی ہمت ہے آپ میں۔ وہ اس کے کان پر پھونک مار کر سرگوشی کرتا اسے بے جان کر گیا تھا جیسے۔ دور ہٹیے، وہ لمبے لمبے سانس کھینچتی اتنا ہی بول پائی۔ کیوں؟ اب جب مجازی خدا کے لیے اتنی آرائش و ذبائش سے آراستہ ہو ہی گئی ہیں تو اس تیاری کو انعام دینا بھی تو بنتا ہے نا میرا، وہ کہتا اس کی خوشبوؤں سے مہکی زلفوں پر لب رکھتا ہوا بولا۔